अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम इस्लाम की 5 बुनियादी सुतूनों के बारे में बात करेंगे जिसे बुनियल इस्लाम कहते हैं। इस्लाम जो दीन अमन है हमें ये सिखाता है कि हम अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे जिएं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। एज़ अ मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, वो अल अलीम है, कोई बात उनसे छुपी नहीं है। दरख्त के एक पत्ते का गिरना भी उनके इल्म में है। हम इंसानों को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है कि हम चूज़ कर सकें कि हमें क्या करना है, क्या कहना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है। सोचने की और करने की पूरी आज़ादी और ताकत दी है और इसीलिए हमसे सवाल किया जाएगा हमारे अमल पर कि जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का तोहफ़ा दिया है उसमें हमने अपनी मर्ज़ी से क्या किया है, अपनी सोच का, नेमतों का, वक्त का किस तरह इस्तेमाल किया है। हम अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया है और अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतें बख्शी हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से इनाम रखे हैं। इस दुनिया में हमें इसीलिए नहीं भेजा कि हम जैसे मर्ज़ी जिएं, जो चाहे करें, झगड़ा फसाद करें। हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ जो हम करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, सब कुछ लिखा जा रहा है हमारी किताबों में जिसका हमको हिसाब देना है और हम इसको स्किप नहीं कर सकते। हम हमारी ज़िंदगी के मकसद को दुनिया की किसी भी वजह के लिए इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो ज़िंदगी की मुश्किलात हो या खुशियाँ। हम हमेशा रहने वाले नहीं, वी आर नॉट इमॉर्टल्स। हम सबको मरना है, कुछ जल्दी चले जाते हैं और कुछ देर से। हमें लौटना है अपने रब के पास। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में सिर्फ काम करने, आराम करने, सोने, मज़े करने के लिए नहीं भेजा। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। सबको किसी ना किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना होता है। कुछ को फिनंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ को फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ही ऐसे किया है और इन सारी चीज़ों के साथ ही हमें हमारी ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है। हमारा टेस्ट ये है कि क्या हम इस दुनिया की परेशानियों, कामों और लज़्ज़िशों के बावजूद भी अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला को याद करते हैं और उसकी इबादत करते हैं और इसके अहकामों को पूरा करते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला के सामने कोशिश बहुत मायने रखती है। दुनिया की किसी टेस्ट या कंपटीशन में जब कोई फेल हो जाए तो उसके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लोगों को बस रिज़ल्ट्स चाहिए। अगर कोई इंसान एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट भी करता है तो इट्स जस्ट फॉर नेम सेक कि आगे वाले को बुरा ना लगे, मगर वो उसे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफ़र्ट्स पास नहीं कर देते या रिवॉर्ड नहीं दे देते। लेकिन अल्लाह ताला हमसे सिर्फ कोशिश चाहते हैं और जब हम दिल से सच्ची कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं, आसानी पैदा कर देते हैं और ऐसे रास्तों से हमारी मदद करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोशिश इम्पॉर्टेंट है और हमको पता चल जाता है कि हम सच में कोशिश कर रहे हैं या बस दिखाने के लिए। यहाँ कोई इंसान नहीं है जिसको हम झूठ बोल देंगे कि हमने तो अपनी सारी कोशिश की थी। अल्लाह ताला हमारे रब हैं, वो दिलों के भेद से वाकिफ़ हैं। उनसे कोई बात पोशीदा नहीं, वो हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं। वो हमारी शहरक से ज़्यादा हमसे करीब हैं, तो हमें सच्चे दिल से कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने अपनी किताबों को हमारी रहनुमाई के लिए उतारा और नबियों को हमारी ज़िंदगी के मकसद को याद दिलाने और इबादत के तरीके सिखाने के लिए भेजा।
اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، اٹس اے وے آف لائف، زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اسلام پر چلنا بہت آسان ہے، بس ہمیں کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں ہدایت دیں، کیونکہ وہی ہدایت دینے والے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہدایت طلب کریں، علم حاصل کریں اور جانیں اپنے رب کو، دنیا کو اور آخرت کو، اور پڑھیں اللہ کی کتاب۔ علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، اسپیشلی مسلمان پر۔ آج کل تو علم حاصل کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے، ایوری تھنگ از اویلیبل ان آور فنگر ٹپس۔ تو ہمیں بس چاہیے کہ سچی کوشش کریں اور باقی اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ Now talking about the 5 principles، اسلام کی 5 ستونیں بنی الاسلام جنہیں کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 ستونیں بیان فرمائی۔ پہلی، شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا۔ دوسری، 5 وقت کی فرض نمازوں کو ان کے مکمل وقت پر ادا کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ پانچواں، زندگی میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ حج کرنا اگر فنانشلی اینڈ ہیلتھ وائز کر سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی 5 ستونیں ہیں، فاؤنڈیشنل پرنسپلز، جن کو ہم کسی بھی حال میں مس نہیں کر سکتے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کیا ہم سچ میں اس پر یقین رکھتے ہیں؟ جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا ہم سچ میں اس پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا تو نہیں ہوتا۔ آف کورس نماز از اے فارم آف عبادت، لیکن زندگی کے ہر مسائل میں اللہ سے مدد مانگنا، حرام سے بچنا، حلال چیزیں کرنا، اسلام کو ڈیلی لائف میں پریکٹس کرنا، اپنے فرضوں احکاموں کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زندگی جیتے ہیں؟ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا ہم سچ میں اس پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی سنتوں پر چلتے ہیں؟ محبت صرف کہنا تو نہیں ہوتا نا۔ سوچئے کہ ایک لڑکی ہے، اس کو اس کے والدین نے بچپن سے بہت لاڑ پیار سے پالا اور اس کا بہت خیال رکھا، اس سے بہت محبت کرتے تھے، ہر خواہش اور فرمائش کو پورا کرتے۔ They used to make sure کہ اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی ہمیشہ حفاظت کرتے، اس کو اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا گھر سب دیا، بدلے میں کبھی کچھ نہیں چاہا، صرف یہ کہا کہ اپنا خیال رکھیں، اور ایک نیک لڑکے سے نکاح کیا جو اس کا اسی طرح خیال رکھتا تھا۔ ایک بہت نیک شوہر اپنی ساری ذمہ داریاں نبھاتا، بیوی سے بہت محبت کرتا، اس کا خیال رکھتا، اس کی حفاظت کرتا، اپنے سارے احکام پورے کرتا۔ اور یہ لڑکی صرف کہتی کہ اپنے والدین اور شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن نہ ہی ان سے بات کرتی، نہ ہی ان کی پرواہ کرتی، نہ ہی ان کا شکر گزار کرتی، نہ ہی ان کی کہی باتوں کو مانتی، ان کا کال آنسر نہیں کرتی، اور جب پوچھا جائے کہ کیوں ان سے بات نہیں کرتی تو کہتی کہ مجھے تو انہوں نے سب کچھ دے رکھا ہے نا۔
مجھے تو سب مل رہا ہے، تو میں ان کی بات کیوں سنوں یا میں کیوں ان سے بات کروں؟ اگر انہوں نے کچھ نہیں دیا تب میں مانگنے کے لیے بات کروں گی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے والدین کا اور شوہر کا اور اس کا دشمن ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بات کرتی، اس کی بات سنتی، اس کا کہنا مانتی، اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ تو اس لڑکی کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے؟ اسی ایگزامپل کو اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اور سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، بچپن سے ہمارا خیال رکھا، ہمیں کپڑے، کھانا پینا، گھر، صحت، والدین، سب کچھ دیا، بنا مانگے عطا کیا، اور جو مانگا اس سے زیادہ عطا کیا، کوئی چیز سے نہیں روکا کبھی، اور کوئی چیز سے اگر روکا تو اس میں ہماری بہتری تھی، اور اگر کوئی چیز ہم سے لے لی تو اس سے بہتر عطا کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، ہمارے لیے کتنی دعا کی، ہمارے لیے کتنے آنسو بہائے، ہمارے بارے میں کتنی فکر کیا کرتے تھے، ہمارے بارے میں اتنی فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے نبی آپ خود کو ہلاک کر لیں گے اپنی امت کی فکر میں۔ اور ہم نے کیا کیا اپنے اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول کے لیے؟ کیا ہم ان سے سچ میں سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کا کہا مانتے ہیں؟ کیا ہم انہیں یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے حضور کی سنتوں پر چلتے ہیں؟ کیا ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کتاب کھول کر پڑھتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے، اللہ کا کال آتا ہے، کیا ہم اسے اٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم شیطان کی بات نہیں مان رہے؟ کیا ہم اپنی تکلیف اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیان نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد نہیں مانگ رہے؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ دوسرے سے امید نہیں رکھ رہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خود غلام ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر ان سے امید رکھتے ہیں اور ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے دیے گئے مال میں سے اللہ نے جو غریبوں کا حق رکھا ہے وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ It's nothing. It's only 2.5% of our income, which is nothing. Do we donate it? رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے موقع دیتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں ڈال دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اپنی نیکیوں کے سکورز کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اتنا مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اور ایک ایسی مبارک رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ عطا کرتے ہیں۔ کیا ہم اس مہینے کا احترام کرتے ہیں یا اسے ایک بزنس ٹائم، شاپنگ ٹائم، گیٹ ٹوگیدر ٹائم بنا دیتے ہیں؟ روزے نہ رکھنے کے کتنے فضول بہانے بنا دیتے ہیں۔ کیا ہم جب حج پہ جاتے ہیں اسلام کی ایک بنیاد کو پورا کرنے جاتے ہیں یا ایز اے پکنک، آؤٹنگ اینڈ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں؟ معافی مانگنے اور استغفار کرنے کا کوئی وقت یا عمر نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہیں جسے چاہیں ہدایت دے دیتے ہیں، چاہے وہ بچے ہو، جوان ہو یا بوڑھے، بس ہماری مانگنے کی دیر ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو بچے ہیں تو کیوں اسلام کو اتنا جلدی فالو کرنا، یا ابھی تو جوان ہیں بعد میں عبادت کر لیں گے، یا ابھی تو بوڑھے ہو چکے ہیں اب کیا فائدہ۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔
انشاءاللہ رمضان رحمتوں کا مبارک مہینہ بہت قریب ہے۔ اس مہینے میں کروڑوں لوگ ہدایت یاب ہوئے ہیں۔ تو چلیں ابھی تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کے لیے توبہ کریں اور ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ بہت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ہم مزید ٹاپکس اور کانسیپٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ ہمیں سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہدایت فرمائے اور رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔